पारा 20 के पर्सनैलिटीज में एक पर्सनैलिटी नहीं है, अभी गिनेंगे आप सारे, मालदार साहबा। और वो कौन कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अवाम, तलहा, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो। और मेरे पास पूरी लिस्ट है, बाद में कुछ रह गए तो ले लीजिएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हो, अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो, सईद बिन आस रजी अल्लाह अन्हो, अब्दुल्ला बिन मसूद, शुरू में गरीब थे बाद में ये भी अमीर हो गए, अब्बास और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो, अबू हुरैरा, शुरू में इतने गरीब थे कि भूख से मिर्गी के दौरे लोग समझ लेते, बाद में इतना माल इनके पास आ गया था कि वो कहते हैं ना कि मट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाए जी। दौलतमंद सहाबा हमारे आज के पारे की थीम है। और सहाबा नहीं, सहाबियात भी थी दौलतमंद। उम्महातुल मोमिनीन भी बड़ी पैसे वाली थी, सबसे प्यारी तो हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। दौलतमंद ताबईन भी थे, बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे, दौलतमंद उलमा और सूफिया कराम भी थे। फर्क एक है, लिख ले। पैसा सहाबा से लेकर उलमा कराम जो आज के भी दौर में है उनके पास भी बहुत है, लेकिन आगे चलिए लिखिए, फर्क सिर्फ ये है। अगला दिल जुमला मेरा कहता है मैं डिक्टेट कराऊं, जैसे बच्चों को नहीं मिला कराते थे, अलिफ बा ता, ऐसे लिखाऊं? लिखिए, फर्क सिर्फ ये कि सहाबा ने दौलत से भी आखिरत कमाई। आगे बढ़िए, आपको मुझे ये करना है। आज हमने लोगों को बहुत गिल्ट दिया, माजरत है। ये जो सदी गुजर गई ना, 19th और अब ये 20th है, ये इसका तोहफा है। बस दीनदारों ने तबलीग और तालीम के नाम पर पैसे वालों को गिल्ट दे दिया। नतीजा क्या हुआ कि लोग वो काम जो पहले खुल के करते थे ना, अब छुप के करने लगे। आप पता है कि इल्म की महफिलों में उस दौर के हुक्मरान बैठे होते थे, और इल्म वालों की क्या शान थी। हजरत यानी सॉरी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के पास उस दौर के खलीफा का पैगाम आया कि आप मेरे घर आकर, यानी मेरे महल में आकर शहजादे को पढ़ाएं। ये आम लोगों की क्लास में जाके नहीं बैठेगा, आखिर खलीफा का बेटा, कोई मजाक है? तो इमाम बुखारी का क्या जवाब था? इल्म की शान ये है कि वो उधर आकर बैठे जहां बाकी भी हैं, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या किया होगा उन्होंने? डांटा डिपटा। कोई रियायती को चंदा देते थे इमाम बुखारी की किसी मस्जिद में, तो देना छोड़ दिया, चुपके से अपने शहजादे का नाम जाकर उधर जमा करा दिया। ये इल्म वालों की शान थी। पैसे वाले लोग जूतियां सीधी करते थे। हारून रशीद का दौर पढ़ के देखिए आप, कि लोग कहते थे कि हम इतना कुछ दे के अपनी रियाया के दिल में अपनी मोहब्बत नहीं ला सके, इन इल्म वालों को तो देखो। जेल से जनाजा उठा था एक इमाम का, और देखने वाले ने जेल की दीवार से बाहर झांक के देखा तो हदे निगाह तक लोगों की भीड़ थी, जमे गफीर। उसने कहा था कि इमाम तू जीत गया, तू जेल में रहने के बावजूद लोगों के दिलों में जी रहा है, और मैं हुक्मरान होकर लोगों की बातें सुनता हूँ। तो मालदार सहाबा आज के इस पारे की शख्सियत है, और उन्होंने इसको कैसे लिया था। माल के बारे में सहाबा कराम का तर्ज अमल क्या था, हम इसको देखते जाएंगे। सहाबा कराम का तर्ज अमल क्या था माल के बारे में, चंद जुमले ले लें, और इसमें तो मेरा दिल है एक पूरा सेमिनार करूं रमजान के बाद कभी, इसलिए कि पैसा तो कमाना ही है हमने। जिनके पास पैसा है वो जाके आग लगा दें उस नोटों को, और जिनके पास नहीं है वो हसरत में और चोरियां चकारियां करे, और गन पॉइंट पे और तावान पे 5-5 करोड़ रुपए मांगकर आपके मर्दों को अगवा कर लें। ये सारा आज इस वक्त इसलिए हुआ है कि इम्बेलेंस्ड है। देखिए, जो आप अपने किसी को कहते हैं ना हेल्प योरसेल्फ, खा लो, कितना को खाएगा? 1 2 4 6 चुप। और आप कहते हैं खबरदार हाथ ना लगाना, तो वो चोरी खाएगा। ऐसा मुलाजिम छुप के खा जाता है।
جس کو آپ جائز حق بھی نہیں دیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہم دین کے نام پہ لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی رخصتیں بھی چھین لیتے ہیں نا، تو پھر وہ چھپ کے کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے مال کے ساتھ کیا کیا؟ نمبر 1، مال کو چھوڑ کر ایمان کی خاطر ہجرت کی۔ آج یہ بھی جملہ لکھ لیں، ہجرت کیوں ہوئی تھی؟ جان بچانے کے لیے؟ نہیں۔ مال بچانے کے لیے؟ وہ تو وہاں چھوڑ رہے تھے، ایمان بچانے کے لیے۔ عبد الرحمن بن عوف کروڑ پتی تھے اس دور کے حساب سے۔ جب نکلے گھر سے، بیوی ساتھ تھی، بچہ ساتھ تھا، تھوڑے دور گئے تو روک لیا گھر والوں نے، دولت بھی تھی ساتھ۔ اپنے ہی بھائی آگے کہنے لگے میاں صاحب کدھر چلے؟ کہا چھوڑ رہا ہوں تمہیں۔ کہا اچھا، یہ سانجھا کھاتا تھا، یہ ہماری شراکت تھی، پارٹنرشپ تھی، یہ پیسہ ہمیں ادھر دیں، یہ ہم نے مل کے کمایا ہوا۔ کہا چلو پکڑو، پوٹلی دے دی۔ اس وقت پیسے بینکوں میں نہیں ہوتے تھے، ہاتھوں میں تھیلوں میں ہوتے تھے، پیسہ دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، اپنے ہی ماں باپ آگے، کہا یہ بچہ، یہ ہمارا پوتا ہے، ہماری نسل ہے، تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا اچھا یہ پکڑ لو۔ بچہ بھی ددیال کو دے دیا۔ تھوڑا آگے گئے تو سسرال والے آگے، یہ ہماری بیٹی کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اس لیے تھوڑی دی تھی کہ اس کو ادھر ادھر دھکے کھلاؤ۔ بیوی میکے والوں نے لے لی، یعنی اس کے میکے والوں نے لے لی۔ مکہ سے مدینہ تقریباً 500 کلومیٹر، کتنی صعوبتوں سے پہنچے ہوں گے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نا، تو تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، کتنی بھوک لگی ہوگی، کتنی رستے میں گرمی پسینے آئے ہوں گے۔ آپ نے کہا عبد الرحمن سناؤ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی صرف اپنی جان اور اپنے آپ کو بچا کے لایا ہوں، ایمان اور اپنے آپ کو۔ آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تو نے نفع کا سودا کیا۔ آپ نے ان کو کہا کہ ادھر فلاں کے ساتھ ان کی مواخات میں ان کا نام لگا ہے، جیسے آپ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کے نام خیموں کے باہر لکھے ہوتے ہیں نا، اس ملک کے، اس ملک کے۔ تو اللہ کے نبی نے بڈیز بنا دیے تھے۔ انصار نے تو دل کھولے تھے، گھر بھی کھول دی۔ گھر دینا کیا بڑی بات ہے، کسی کے لیے گھر کا کمرہ کھولنا، یا کسی کے لیے آپ وہاں کسی کہہ لیجئے کہ آپ ادھر اپنی چارپائی رکھ لیں، ادھر اپنا بستر رکھ لیں، سامان رکھ لیں، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ جب دل جو کھل گیا، جس کو دل جو دے دیا تو اس کو تو سب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن سب آپ کا ہے۔ کہنے لگے بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، دلونی لا سوق، مجھے بازار کی راہ دکھائیے۔ تاجر تھے یہ، اور جس نے کام کیا ہوتا ہے نا، اور جس کو کرنا آتا ہے، اس کے بس 1 روپیہ بھی نہ نو کیپٹل کا، راس المال، وہ بھی اللہ کی رحمت سے روٹی کما لے گا اپنے لیے۔ بازار میں گئے، کوئی ادھر سے نفع، کوئی چھوٹا موٹا سودا لیا، ادھر سے لیا، ادھر دیا کیا کرا کے اپنی روزی روٹی خود کمائی۔ اور آپ کو پتا کہ عبد الرحمن جب دنیا سے گئے، کتنا مال تھا ان کے پاس؟ سونے کے ڈلے، ڈلہ سمجھتے ہیں؟ بڑے بڑے پتھر، کلہاڑیوں سے اس کے ٹکڑے کر کر کے ورثہ کو بانٹا گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی ازواج کو انہوں نے اپنی وصیت کے حق میں سے دیا تھا 1/3 کے اندر، اور ان کے پاس ٹھیک ٹھاک سونا آیا تھا۔ تو کیا ہوا تھا، اسلام نے ایک دفعہ سارا لے لیا ان سے ہجرت کے موقع پہ، تو واپس دیا، اس سے زیادہ دیا۔ اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے، وہ بار بار دیتا ہے۔ آپ ایک بار دیتے ہیں، اللہ بار بار دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ آپ نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو صحابہ نے مال کو اللہ کے راستے میں ہجرت کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنایا۔ آج ہمارا گھر، مال، ہجرت تو چھوڑ دے، دور کی بات ہے، ہم نے تو بھی اس کا عشیر نہیں چکھا۔ ہم اس مال میں اتنے مصروف ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہماری نمازیں لیٹ ہوتی ہیں۔ ہم عمرے اور حج پہ نہیں گئے، آج اتنے سال ہو گئے، کبھی مال کما رہے ہیں تو کبھی سنبھال رہے ہیں، کبھی گھر بن رہا ہے تو کبھی ہمارا آپ کہہ لیجئے کہ بچہ پڑھ رہا ہے تو کبھی بچی کی شادی ہے۔ صحابہ نے اپنے کسی نیکی کے اور ریچول میں مال کو جگہ نہیں بنایا۔ یہ نہیں کرنا آپ نے بھی، یہ کریں گے تو مال جیسی کوئی کند چھری بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مال سانپ کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ڈس جائے گا، اور یہ مال اگر آپ صحیح بنا لیں تو یہ آخرت کی کشتی کے چپو ہیں، چلاتے جاؤ اور آخرت کی کشتی تمہاری بہت دور چلی جائے گی۔ پھر اگلی بات ہے کہ انہوں نے مال کو اللہ کا فضل سمجھا۔ ھذا من فضل ربی، ہم بھی لکھتے ہیں گھروں کے اوپر، لیکن پتہ نہیں وہ فضل سے حاصل ہوئے ہیں یا کسی
چور دروازے سے گھر لیا اور اس گھر میں ہو کیا رہا ہے یہ نہیں پتا. پھر کسب حلال اور محنت کو ترجیح دی, تجارت اور کاشتکاری کی, اور مال سے آخرت کمائی. ایک میری فیورٹ بک ہے, اس کا نام یہ ہے, آپ سرچ کریے گوگل میں, مالدار صحابہ. اگر چاہیں گے تو میں ساتھیوں کو کہوں گی آپ کو بھیج دیں. میری خواہش ہے کہ میں وہ بک پڑھاؤں, خاص طور پہ میں جب دنیا میں اس وقت امت مسلمہ کے مردوں کو جہاد فی المال میں ملوث دیکھتی ہوں نا, اور ساری زندگی کماتے رہتے ہیں, اور آج ان کا انتقال پر ملال ہوتا ہے تو بچہ سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کو اصالہ ثواب کر رہا ہوتا ہے. اور وہ قرآن جس کی ضرورت زندوں کو تھی وہ مردوں کو بخشا جاتا ہے. وہ سورۃ فاتحہ جس میں اہدنا الصراط المستقیم تھی, ہدایت کی ضرورت زندوں کو تھی, وہ اس کی قبر پہ جا کے پڑھ رہے ہیں لوگ. اور ذالک الکتاب للمتقین تھا, وہ ذالک الکتاب للاصحاب القبور بنا کے پڑھتے رہتے ہیں. یہ راہداری کی سورۃ فاتحہ سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی ہے. وقت ہی نہیں ہمارے بھائیوں بیچاروں کے پاس. ہمارے تو مردوں کے دماغوں تک میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب فاتحہ سے ناس تک مجھے بھی سمجھ آنی چاہیے. یہ بیگم کا کام نہیں ہے کہ وہ ایک سے ایک کورس کرتی رہے, اور وہ اگر اس کو فیسیلیٹیٹ کرے تو حصہ تو ہے, لیکن ہدایت کب ملے گی؟ جب زندگی میں کھلے گی. ہماری کتاب کھلتی ہے مرنے کے بعد, جب ہمارا نام ہے مال بند. اذا مات الانسان انقطع عملہ, مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا نام اعمال منقطع, یعنی اکاؤنٹ کلوز, سیزڈ. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے نا, کسی بھی ملک میں ایسے ہی ہوگا, مجھے امریکہ کا پتا ہے, جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے نا, پورے ملک میں اس کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ ہے, کوئی کارڈ ہے, کوئی چیز ہے, ایک دم سیز ہو جاتا ہے. ایسا آٹومیشن میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ کیونکہ ہمارے جیسے تو ان کی پینشن نہیں کھاتے رہے 20 سال تک. بعد میں ایسا ہوا, ہماری اپنی فیملی میں ہوا, پاکستان میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کی, اور اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو پاکستان میں ان سے لیا گیا اس کی بیس پہ پورے امریکہ کا ان کا سارا سب چیپٹر کلوز. پاسپورٹ انویلڈ, شناختی آئی ڈی کارڈ, جو ABCD گھر کے, کیونکہ ہمارے یہاں تو بندہ مر جاتا ہے 10 سال تک اس کے نام چلتے رہتے ہیں کاغذوں میں. کسی نے کہا فلاں گواہی بھی ڈالتے ہیں تو مردوں کی, کہ نہ آئے تو نہ دے. تو سمجھ آئیے آپ کو, صحابہ کرام کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اس زندگی میں کتاب سمجھے کماتے تھے, لیکن یہ obsession نہیں تھا, کریونگ نہیں تھی, اور مقصد حیات نہیں تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے لیے مال کمانا, میں اسی لیے تیرا شوہر, اسی لیے میں تیرا دیوانہ. یہ شعر بن گیا ویسے, حالانکہ میرے شعر سارے غلط ہوتے ہیں. آج ہمارے مردوں غریبوں کا مجھے ترس آتا ہے, مجھے رحم آتا ہے کاروباری حضرات پہ. سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. جمعہ بھی جو پڑھتے ہیں اس میں بھی کیلکولیٹر چل رہا ہوتا ہے دماغ میں کہ دو گاہک آ کے بیٹھا ہے, اس کو جا کر کیا جواب دینا ہے. تو بس دکھ اتنا ہی ہے, آپ ضرور اس موضوع کو پڑھیں, مردوں کو پڑھوائیں. رزق کی کنجیاں بک لے لیں, وہ میں نے پڑھائی بھی تھی ایک جگہ, آپ میری پڑھی ہوئی نہ سنیں, آپ صرف کتاب سے پڑھ لیں. رزق کی کنجیاں, ڈاکٹر فضل علی صاحب کی کتاب ہے, ہماری ویب کے کیا اوپر ہماری بلکہ YouTube پہ موجود ہے اس کی ریکارڈنگ.